बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे विद इकबाल शाहिद। 27 तारीख को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कौन सा अहम ऐलान करने जा रहे हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म से चंद सहाफ़ियों ने मुलाकात की है, सवाल और जवाब हुए। एक सवाल के जवाब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैं मुस्तफ़ी नहीं हूँगा। उसकी कई इंटरप्रिटेशन आ रही हैं कि सवाल किया गया था या वैसे उन्होंने ये बात की। उन्होंने कहा कि मैं 27 तारीख को देखूंगा, अभी मेरे पास काफ़ी पत्ते हैं और 27 तारीख को मैं बहुत बड़ा ऐलान करने वाला हूँ। अल्लाह खैर करे, क्योंकि कल OIC के इजलास में पाकिस्तान को बहुत दुनिया में इज्जत मिली है और सारे इस्लामी मुल्क और चाइना हमारा दोस्त है वो उसने भी इसमें शिरकत की है। पाकिस्तान कैसा हैरत कदा है, आप देख रहे हैं कि यहाँ खुशियों का ज़रा मिलना मुश्किल ही रहता है। ये सियासी निज़ाम का आइंदा मुस्तकबिल क्या होगा। आज तक यही इल्ज़ाम एस्टेब्लिशमेंट पर लगता रहा कि किसी भी वज़ीर-ए-आज़म ने 5 साल पूरे नहीं किए। क्या इसकी ज़िम्मेदार सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट है या सियासतदान सब्र नहीं कर सकते। 63 ही इस वक्त उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी बेंच बना दिया गया है, जिस पर रिजर्वेशन के तौर पर काजी फ़याज़ ईसा साहब ने ख़त लिखा है कि मुझे इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया, मैं सबसे सीनियर था। यानी कभी किसी जज साहबान जो हैं वो किसी भी बेंच का हिस्सा बनने के लिए क्यों बेताब रहते हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये बाकायदा हक हासिल है, इख्तियारात हासिल है कि वो बेंच अपनी मर्जी से बनाते हैं। और हम बात करेंगे कि अदम एतमाद का मुस्तक़बिल क्या होगा। सारे कस्में उठा रहे हैं हमने पैसे नहीं लिए। अगर पैसे नहीं लिए तो ये जो स्पेशल सीटें होती हैं फीमेल की मेल की मैंने बनते हैं, उसमें मर्द भी हैं औरतें भी हैं, तो वो पार्टी उनको एक गिफ्ट के तौर पर देती है। उनका भी ज़मीर या बेज़मीरी जागी है, वो कहते हैं हमने पैसे नहीं लिए या नहीं लिए, ये साबित हो जाएगा। और जो सियासी जमातें इस वक्त अलाइज हैं इस हुकूमत की, वो क्या फ़ैसला करेंगी, क्योंकि MQM ने कहा है जी हम 27 तारीख को फैसला करेंगे। ये अजीबोगरीब बात है, इस पर हमारा पैनल बात करेगा। अब्दुल्ला मलिक साहब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर एडवोकेट भी हैं और सीनियर तजज़ियाकार हैं, जर्नलिस्ट भी हैं। ब्रिगेडियर लियाकत तूर साहब और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सरवर आलम साहब। अब्दुल्ला मलिक साहब, क्या कहेंगे आप तो इस्लामाबाद में भी थे जिस वक्त पाकिस्तान बार काउंसिल ने कौम का दर्द जानते हुए कैसी रिट पिटीशन दायर की कि यहाँ जल्द से जुलूस नहीं होने चाहिए। फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मियाँ शहबाज शरीफ साहब को और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पीछे खड़े कर लिया। ये किसकी नुमाइंदगी कर रहे थे? देखिए, पहली बात तो इकबाल शाह साहब मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने बड़े नेशनल डे के हवाले से नेशनल इश्यूज़ को टच किया है। बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख में 48वां OIC का इजलास बड़े तारीखी मौके पर हो रहा था कि 22 को इजलास था और 23 को हमारा जो 75वां यौम पाकिस्तान मनाया जा रहा था। और कल मैंने जो टेलीविज़न प्रोग्राम देखे तो मुझे अफसोस हुआ कि जहाँ पर हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो तारीख को समझते हैं और हालात हाज़िर को समझते हैं, दुनिया की बदलती ग्लोबल सियासी सियासत को और उसको तकसीम को समझते हैं, तो उनको तो चाहिए था कि जो एक OIC का कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें एजेंडा बड़ा वाज़ेह था और प्राइम मिनिस्टर की स्पीच थी और खास तौर पर इस्लामोफोबिया के ऊपर वो जिक्र भी था और आइंदा के लिए भी और ये इस वक्त जब यूक्रेन और कश्मीर का मसला के हवाले से अफगानिस्तान जी बड़ा और खसूसन कश्मीर का इशू अफगानिस्तान का इशू तो अंडर डिबेटेबल था, उसके एजेंडे पे ही था। तो जो हमारे चैनल थे वो तहरीक एतमाद के पीछे पड़े हुए थे। हम इस चीज़ की क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि ये मुल्क की मुफाद के खिलाफ था। मुल्क की इंटरेस्ट यही है। ऐसे बड़े बड़े अहम अखबार जो अंग्रेजी के डॉन वगैरह हैं उन्होंने कोई इस पर नहीं, वो उनको दिखाते रहे कि नहीं मैंने पैसे नहीं लिए उनके लिए। देखिए बात ये है कि इकबाल शाह साहब हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे लोगों का इंतखाब करती हैं जो बेज़मीरे ही होते हैं और वो ज़मीर के खिलाफ जहाँ भी जाते हैं यस सर नो सर पार्लियामेंट में करते हैं और वो जो उनका आईनी किरदार होता है वो नहीं करते। अभी आप देख लें कि पार्लियामेंट में कौन से ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कोई PhD हैं, स्कॉलर हैं। जब हम कहते हैं कि अदलिया नंबर पर है पूरी दुनिया में, जी तो पाकिस्तान की जर्नलिज्म उससे भी नीचे है, कोई शक नहीं है इसमें। कोई देखे ना हर वो शख्स जो एक टीवी प्रोग्राम पे कोई वैसे भी होस्ट करता है। कल वो हमारे जो दोस्त हैं सुहेल वो भी कहेंगे कि जी मैं भी बड़ा सीनियर जर्नलिस्ट हूँ, सीनियर एंकर हूँ। पाकिस्तान बूढ़ा होना ज्यादा बेहतर है ना। किसी बैंक में भर्ती हो गया किसी अखबार में, वो 80 साल का कहते हैं मैं बड़ा सीनियर हूँ, बूढ़ा होना को अकल की लामत है।
لیکن آج جو بادشاہ صاحب کہتے ہیں جی ہمارے ضمیر جاگ اٹھے ہیں جناب، تو پر 3.5 سال اور ان ضمیر ان کے جاگے ہیں جو ہر پارٹی بدلتے ہیں، ہر وہ ہوا کا رخ دے کر جو سیاستدان اس کو تعین کرتے ہیں نہیں لینا چاہیے تھا نا. یہ آپ دیکھیں کہ یہی 147 بندے 157 بندے غیر مقام لیگ میں نون لیگ اور میں حیران، آپ نے دیکھا پرسوں ہم سپریم کورٹ پاکستان میں تھے تو ہم حیران تھے کہ یار وہ لوگ جو سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف چڑھ دوڑتے یا کہتے ہیں 5 ججز کون ہوتے ہیں، وہ اس دن بدار صاحب کی کورٹ میں ایسے بیٹھے تھے کہ شاید آئین یہی اور آئین اور قانون کو ماننے والے ہیں. دیکھیں یہ ایک کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ تھا، جیسا بھی تھا. کیوں گیا یہ طرح بتا دیا آپ تو وہاں سپریم کورٹ میں موجود بار کونسل نے تو پٹیشن دائر کی. دیکھیں نا بات سنیے کہ سچی بات ہے، آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا. سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان کا تو ریفرنس والا تو بھی لگا ہی نہیں تھا، اور ان کا تو کل کا لگا ہوا، اور ان کو نوٹسز بھی اسی دن ہوئے تھے جب وہ فکس ہوا تھا. یہ دیکھیں نا ہماری جو بار کونسلیں ہیں، بار کونسلوں کا کوئی کام نہیں سیاسی جماعتوں کو ڈیفینڈ کر. ہاں آئین اور قانون کی جہاں بات آتی ہے، جہاں مطلب مارشل لا لگ رہا ہو، ایسی چیزیں ہوں، پھر آپ جاتے ہیں. لیکن آپ پارٹیوں کا اعلیٰ کار نہیں بن کے جاتے. مثلا اقبال شاہ سے بڑا اچھا لگتا کہ ہماری باڈی جو ہے نا وہ ڈیلے آف جسٹس اس پہ جاتے، ہمارے جو فوجداری نکارہ نظام اس پہ جاتے، ہمارے یہاں ججز کی جو کمی ہے اس پہ جاتے، ہمارے یہاں جو ججز کا جو طریقہ کار ہے وہ بڑا واضح نہیں ہے، وہ مینپولیٹڈ ہے، پک اینڈ چوز ہے، اس پہ جاتے. وہ کہتے ہیں کہ جی اتنے ہزار کیسز اسٹاک آف ہوئے، اس پہ جاتے. تو پھر تو اچھی بات تھی کہ ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ہمارے بار ایکٹ ہیں اس میں جو جونیئر لائرز ہیں ان کے لیے کوئی فیسلٹی نہیں ہے کوئی. اس کی دیکھنا ان چیزوں پہ جاتے ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں جیتی ہے. مثلا بار کونسل ہے، پاکستان بار کونسل ہے، پنجاب بار کونسل ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے، ہائی کورٹ بار ایسوسیشن. وہ کہتے ہیں نون لیگ کا صدر جیت گیا، نون لیگ کا پیپل بڑھ کے جیت گیا. وہ تو پہلے اسٹگما تو لگ چکا ہوتا ہے. سر آپ نے بالکل صحیح کہا. اب تو یہی رہ گیا کہ نون لیگ نے فلاں لائر کو ٹکٹ دے دی ہے، پیپل پارٹی نے فلاں کو دے دی ہے، پی ٹی آئی نے فلاں. سر یہی بات رہ گئی، باقی تو کوئی ایسا نہیں رہا. لاہور کے جو لاہور ہائی کورٹ کے بار کے تھے وہ جو پرویز علی نے کہا ہمارے. تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ وہاں پر دیکھیں نا حاضری لگوائی جا رہی تھی. یہ دیکھیں یہ ڈوگر صاحب آئے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل آیا ہوا، یہ دیکھیں یہ پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین آیا ہوا، یہ دیکھیں یہ سپریم کورٹ کے صدر کھڑے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ایک لیڈرشپ پیچھے کھڑی تھی اور آپ آگے کھڑے ہیں. یہ دیکھیں جی یہ ہمارے نمائندے یہ ہمارے ساتھ ہیں. لیکن انصاف ایسا نہیں ہوتا. پھر میرا خیال ہے کہ جو جیلوں میں لوگ بیچارے پابند سلاسل ہیں، 20-25 ہزار وہ چھوٹے چھوٹے کرائم ہیں. اس بات سے میں آپ کو اختلاف کرتا ہوں کیونکہ بریگیڈ صاحب سے پوچھیں گے یہ ایک ماڑے جو غریب لوگ ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کو میرا ایک دفعہ یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ جو آدمی 50 کروڑ سے زیادہ کو فراڈ کر لے یا 2 دفعہ ایم این اے بن جائے، ان لوگوں کو انڈیمنٹی ہونی چاہیے کہ ان کے پاس کوئی کیس نہ چلے. جیلوں میں بھرنے کے لیے غریب تھوڑے ہیں، کیوں چھوڑیں انہیں؟ جی بریگیڈ صاحب کیوں چھوڑیں؟ بات یہ ہے غریبوں کو کیوں چھوڑیں؟ مجھے بتائیے. جو وکیل نہیں کر سکتا تو کیوں نہیں ڈاکہ مارتا؟ وہ کیوں بڑا فراڈ کر کے بڑا بے بس ہے اور وہ اپنے لیڈروں کو دیکھتا ہے اور حسرت کرتا ہے کہ کاش اس کی بھی قسمت اس طرح چمکتی کہ بیٹھے بیٹھائے 18 کروڑ مل جائیں. غریبوں کے بچے محنت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں. آپ نے ایک چیز نوٹ کی کہ جو سی ایس ایس کے امتحان کے رزلٹ ہیں اس میں غالب تعداد جو ہے وہ غریبوں کے بچوں کی ہے، متوسط طبقے کے لوگوں کی. وہ لوگ ہیں جو مہنگائی سے پسے ہوئے ہیں. ان کے لیے خوشحاسی حاصل کرنے کے لیے دائیوں کی محنت چاہیے. جبکہ بدقسمتی ہے کہ ہماری سیاست میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جو خریدے جاتے ہیں. آپ سے آگے 20 کروڑ کے نو کانفیڈنس جو اس ٹائم آئی ہے، آپ نے دیکھا او آئی سی کا اجلاس باقاعدہ طور پر ایک دن میں تو اس کو بلایا جاتا. ڈاکٹر سرور عالم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. اگر بریگیڈ صاحب بات کرتے ہیں پھر آپ کی طرف آتے ہیں. جی بریگیڈ صاحب یہ بتائیے کہ جس وقت او آئی سی کا اجلاس ہونا تھا این اسی ٹائم کے اوپر مخالفت ہو رہی تھی امریکہ کی طرف سے، انڈیا کی طرف سے، کوششیں نہ ہو، مڈل ایسٹ کو کنڈکٹ کیا گیا، ہو گئی. اسی دوران لانگ مارچ، اسی دوران نو کانفیڈنس، اسی دوران یہ سارا لیکن کڑیاں ملتی ہیں. کوئی نیریٹو تو انڈیا کا یا امریکہ کا چلتا ہے، آگے پیچھے لے جایا جا سکتا ہے. لیکن ہماری روایت رہی ہے کہ ہم حکومت کے لیے مشکلیں پیدا کرتے ہیں. لیکن اچھا ہوا، میں کہتا ہوں یہ خوشائند بات ہے کہ بعد میں سمجھ آ گئی. اچھا کیسے سمجھ آئی، کس نے سمجھایا اس کو چھوڑیے، لیکن سمجھ تو آ گئی. آگے او اے سی کا اجلاس ہو رہا ہے اور ہو گیا، اور ان کے بیانات بھی آ جائیں گے.
اور جو اس میں رکاوٹ نہیں پڑی اور اسلام آباد میں ہنگامہ نہیں ہوا، تو اس کو ہم کہیں گے کہ اچھی بات ہے، فہم و تفہیم سے معاملہ حل ہو ہی اب گیا۔ ہوگا کیا یہ نو کانفیڈنس کے جو لوگ الائز جو ہیں، اب ہوگا الائز نے کیا؟ 3.5 سال مزے لیے، نظر تو یہ آتا ہے کہ جو بھی ہوگا وہ اس کے بعد جھگڑا ہوگا۔ اچھا نو کانفیڈنس جیسا بھی ہوگا اس کے بعد کوئی جیتنے والا یہ نہیں مانے گا کہ میں نے بے ایمانی کی ہے یا میں نے کوئی غلط کام کیا ہے، اور ہارنے والا یہ نہیں مانے گا کہ نہیں جو سپریم کورٹ کے میں ہار گیا ہوں اور پروکار طریقے صاحب نے جو جسٹس ہے انہوں نے جو آبزرویشن دی تھی کہ پارٹی کا جو منتخب نمائندہ ہے جی ہاں وہ پارٹی کے خلاف ووٹ دینے میں جی کتنا کو بااختیار ہے، اس پر انہوں نے اپنی آبزرویشن دی یا وہ تو ایک معاملہ ہے جو اب سپریم کورٹ میں ہے اور اس کے سب اوپر جوڑس ہے، لیکن اس پر بات تو اعتزاز سے نے بھی کی ہے نا کہ بھئی کو تاحیات اگر وہ ہوتا ہے، یہ ایک چیز رہ گئی نو کانفیڈنس کے اوپر جو اس حکومت کو سپورٹ کر سکتے، لیکن اگر تو تعمر ہوتا ہے تو ڈر جائے گا، ورنہ کرنے پر تو کوئی بات نہیں۔ یہ آئین ہم ہی نے بنایا ہے، اس آئین میں جو ترامیم ہوئی ہیں ہم ہی نے کی ہیں، ہماری ہی پارلیمنٹ نے اپروو کی ہے، ہماری سینٹ نے اپروو۔ یہ بتائیے کہ جس وقت وہ کہتے ہیں نا کہ ارادہ قتل، سامان اکٹھا ہے، بندوق بھی رکھ لیے پاس، بندے بھی لوکیشن بھی لگا لی ہے اور سارا سامان پورا ہے، پولیس عام طور پر پکڑ لیتی ہے، وہ افینس ہے، تو یہ پھر افینس تو وہ کر رہے کمٹ، انہوں نے کہا کہ ہم بالکل اگر ایسا ہے تو پھر افینس سے روکنا پولیس کا کام ہے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے۔ وہاں تو اسپیکر ہے نا، ہاں تو اسپیکر صاحب جو ہیں وہ اقدام اٹھائیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اقدام اٹھانا چاہیے، ایسا ہے۔ لیکن جو تشریح آئی ہے ابھی جو اخباروں میں آیا ہے کہ کسی کو ووٹ دینے سے روکا نہیں جائے گا، یہ تو اٹارنی جنرل نے اقرار کر لیا اور سپریم کورٹ کے سامنے روکا نہیں جائے گا، اس میں بھی وکلاء کے ووٹ اگر خلاف خلاف ہوگا تو اس کے بعد وہ جو قانونی ایکشن ہے اور آئینی ایکشن ہے وہ لیں، وہ بڑی اچھی بات ہے۔ آپ فارسی بولتے ہیں تاتریا کا وردہ شد مارگزیدہ وردہ شد کہ مثلا جب اپنے وزیر اعظم کے خلاف ووٹ دے کے اس کو گھر بھیج دیں گے تو اس کا اچار ڈالنا پھر بعد میں ٹھیک ہے، اگر وہ بھیجا جا سکتا ہے گھر تو بھیج دیں، بہت اچھا۔ جو آئین ہے میں تو یہ کہتا ہوں، ہم تو اس بات کا ایک معتقد ہیں کہ آئین کے مطابق کام ہونا چاہیے، سب کام، اور اگر کسی کو شک ہے تو سپریم کورٹ بیٹھا اس سے آپ تشریح کروا رہے ہیں۔ سرور عالم صاحب اسلام آباد سے ہیں، بڑے سینئر ہیں، انہوں نے نیشنل تھنک ٹینک بنایا، وہ چاروں صوبوں میں اس وقت بڑے بڑے ہم لوگ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ سن رہے ہیں کہ نو کانفیڈنس اس ٹائم آیا جب او آئی سی کا اجلاس ہو رہا تھا باہر، یہ پارٹیاں جانے ان کا کام جانے، کیونکہ ہم کو سوال آپ سے کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کیا اس کے پیچھے غیر ملکی طاقت تھی، اور دوسرا یہ ہے کہ وزیر اعظم نے آج یہ کہا ہے سوال کے جواب میں کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا اور بے شک کچھ بھی ہو جائے اور میں حکومت بھی چھوڑ دوں گا، یہ بھی لفظ بولا۔ یہ عجیب کی بات ہے، کیا ہے، کون سا اعلان کہتے ہیں 27 تاریخ کو میں نے کرنا؟ جناب میں اصل بات یہ ہے کہ ہم تو 71 کے حالات دیکھے ہوئے ہیں، اس وقت بھی کچھ ایسے ہی کرائسس تھے، اور کرائسس کچھ نہیں تھا، ایک انڈیا پیچھے تھا جس میں آپ کو پتا چلا کہ اگرتلہ سازش بھی ہوئی تھی، انڈیا جو ہے وہ پیچھے ہاتھ دے رہا تھا ان سے، اور ہمارے پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں وہ اپنی کوشش میں تھے کہ صاحب ہٹا کر کے اور ہم جو ہے جگہ لے لیں گے، اور وہ بحران پیدا کیا۔ میجورٹی کی پارٹی تھی جنہوں نے سب سے پہلے پاکستان بنانے کے لیے جو ہے بنگالیوں نے تدگو کیا تھا، ان کو جو ہے آپ نے جو ہے اگنور کیا، اور نتیجہ یہ ہے کہ ملک جو ہے وہ نقصان میں پہنچا اور ڈھاکہ فال ہو گیا۔ آج بھی اس ملک کے اندر یہ آپ سارے لوگوں کو دیکھ لیجیے ایک دوسرے کے خلاف کیا بولتے رہے ہیں، زرداری نے نواز شریف کو کہا، لیکن یہ ابھی ایک بات پر یہ جاتی ہے، اور میں آپ کو بتا دوں پاکستان میں ایک پارٹی ہے، اس کو ہم رولنگ پارٹی کہتے ہیں، ان کے لوگ ہر پارٹی میں موجود ہوتے ہیں تاکہ اپنے برے نظام کو قائم رکھ سکیں اور کسی بھی تبدیلی کو آنے نہ دیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہی ایک عمران خان آئے ہیں اور ان کے اس پر سے ان کو یہ ہو رہا ہے کہ صاحب اس نظام میں تبدیلی آ جائے گی، تو وہ اس لیے کھڑے ہو گئے ہیں اور آج یہ ووٹ اور او آئی سی کا اجلاس میں آپ کو بتاؤں کہ بہت زبردست کام ہوا ہے اس وقت، مسلمانوں میں بے چینی پھیل چکی تھی کہ مسلمان یکجا نہیں ہو سکتے، اور یہ پاکستان کا بہت بڑا کمال ہے کہ سب کو بلایا، اور پھر سب سے بڑی بات عمران خان نے جو بات بتائی کہ سچے اسلام کی تشریح کی، وہ لوگ جو کہ غلط کر رہے ہیں وہ اسلام نہیں ہے، اسلام ہے کیا، وہ اس کی جو ہے ان کے سامنے بات پیش کی جو سچی بات ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں،
اور جو ان کا نظام ہے وہی مدینہ کی ریاست ہے، اور کوئی مسلمان مدینہ کی ریاست کو نہ کر ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ وہ قرآن کے حکم پر عمل کرنے والی ریاست بنی۔ یہاں تو مذاق اڑایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ کون سی، یہ مجھے بتائیے کہ عجیب ہے۔ اگر میں آپ کو بتا دوں، سیاسی جماعتوں کو پتا تو ہے کہ مسلمانوں کی تعداد ہندوستان میں ہماری ملک کی آبادی سے بھی زیادہ تعداد ہے، اس کے باوجود مسلمانوں کے وہاں رائٹس کیا ہے، تو کیا یہ سیاسی جماعتیں ظاہر کو پتا تو ہے کیوں یہ ملک کو خراب کریں گے؟ وہ تو سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے ملک کو مہنگائی دی ہے اور یہ اس ملک کے لیے اب انٹرسٹ میں نہیں رہا۔ نہیں، میں آپ کو بتاؤں، اسلام شروع سے ہی ایک ایسا مذہب رہا ہے جس کو دنیا نے ویلکم کیا ہے۔ جو لوگ اہل ایمان آتے کہ اسکینڈینیوین کنٹری میں بھی عمر لا نافذ ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام، کئی ایک واقعات ہیں جس میں وہ لوگ جو اسلام کے مخالف تھے جب اسلام کو پڑھا تو وہ دین میں داخل ہو گئے، کیونکہ اب اس میں وہ لوگ جو کہ اسلام سے ڈرتے ہیں کہ یہ ایک اچھا پھیلتا ہوا، ہم نے تو بلکہ وہاں پلین ٹروتھ نکلتا ہے لنڈن میں، انہوں نے یہ چیز لکھی ہوئی تھی کہ گروئنگ تھریٹ ٹو دا ورلڈ مسلم۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمان جس تیزی سے ان کی آبادی بڑھ رہی ہے، مسلمان بڑھ رہے ہیں، تو یہ ایک تھریٹ ہے ان کے ذہن میں یہ چیز تھی۔ تو وہ اس چیز کو، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش پر فرعون نے بچوں کو قتل کیا کہ فرعون جو ہے جو ہے اس کو جو ہے موسیٰ علیہ السلام آ کر کے جو ہے چیلنج نہ کر سکیں، اسی طرح سے آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ اس وقت ظاہر ہے کہ الائز بھی کہہ رہے ہیں کہ کون کس طرف جائیں گے کوئی پتہ نہیں ہے، اور ایم این اے جو بکے ہوئے ہیں ان میں اسپیشل سیٹوں والے بھی ہیں، مبینہ طور پر مانتے تو نہیں ہیں، وہ قرآن اٹھاتے ہیں، کسی نے سپارہ پکڑا ہوا ہے، تو یہ کون سی تبدیلی لانا چاہتے ہیں؟ یہ بتائیے کہ 27 تاریخ کو کون سا وزیر اعظم اعلان کرنا چاہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں 27 کو بتاؤں گا آپ کو جب یہ جلسہ ہوگا، تو کیا کچھ اس پر لوگ بڑی بات کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی بات ہے جو آپ کے پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ کون سی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے جناب، ابھی تو میرے خیال میں ہم اس کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ آگے بھی ابھی 2-4 دن میں سچویشن آگے پیچھے ہوگی، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ سسٹم میں ووٹ آف نان کانفیڈنس سکسیسفل نہیں ہوتا ہے تو شاید عمران خان کوئی ایسا اسٹیپ لے لے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ عمران خان ہی نہیں، ملک کا بحران جب بھی پہنچا ہے تو کئی دفعے جو ہے کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جس کو ہم اور آپ دیکھ ہی لیا، یورپ کے دور میں کیا ہوا، تو یہ جو ہے یہ کے دور میں کیا ہوا؟ کیونکہ انہوں نے تو اپنے وزیر اعظم کو نکال باہر کیا، کیا وہ نہیں، وہ بھٹو کے زمانے میں تحریک چلی تو بحران پیدا ہوا نا، اور بحران پیدا ہوا تو فوج کو لینا پڑا، کیونکہ فوج کم از کم ملک کی سیکورٹی، ایک چیز یہ یاد رکھی، بہت اچھی بات تھی کہ چائنا بھی اس وقت موجود تھا اس OIC کی میٹنگ میں، اور اگر آپ سچائی سے اور اس سے دیکھیں تو آج پاکستان کا ڈیفنس اس طرح سے اگر قائم ہے تو امریکہ یا یورپین کنٹری کی وجہ سے نہیں ہے، ساری چیزیں آپ نے چائنا سے حاصل کی ہیں، چاہے آپ نیوکلیر پاور بنے ہوں، چاہے آپ جو ہے کیا کہتے ہیں ڈیفنس کیپیبلٹی بھی ہوں، ساری چیزوں میں جو ہے چائنا آپ کے شانے پر شان رہا ہے۔ اور یہاں کا مطلب ہے کہ نہ وہ جس وقت ہم ڈرے رہتے ہیں اور ہماری سیاسی پارٹیاں وہ ان موقعوں پر فائدہ بھی اٹھاتی ہیں، نہ اب وہ طاقتور امریکہ ہے اور نہ وہ کمزور چائنا ہے۔ جی ہاں، بالکل صحیح ہے کہ اب وہ اس چیز سے پریشان ہے اور ان کو بیک مل رہا ہے انہی طاقتوں سے کہ جو ہے یہ ڈاکٹر صاحب آتے ہیں آپ کی طرف آتے ہیں، ملک صاحب یہ جو نثار والا مسئلہ ہے کیا ہے؟ دیکھیے 3 دن پہلے عمران خان صاحب کی جو نثار صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، 2-2.5 گھنٹے ملاقات رہی تھی، کیونکہ عمران خان صاحب پہ کافی پریشر تھا کہ وہ بزار صاحب کو چینج کر دیں، اور پنجاب میں یقیناً جو بیڈ گورننس ہے یا عمران خان صاحب پہ ایک یہ گلہ شکوہ آتا تھا کہ وہ ایک بڑے صوبے کا جو انہوں نے نظام ہے ایک ایسے شخص کے ہاتھوں میں دیا جو اس کی کیپیسٹی اور اہلیت نہیں رکھتا، تو میرا خیال ہے کہ شاید کچھ چیزیں طے ہوئی ہیں۔ جب بے نظیر کے خلاف نو کانفیڈنس ہوا تھا، اسٹیبلشمنٹ بھی خلاف تھی، میاں نواز شریف بہت طاقت میں تھے، وزیر اعلیٰ پنجاب بھی تھے، لیکن وہ ناکام ہو گئی۔ ریزن از دس کہ وفاق کے پاس بڑے سورس ہوتے ہیں۔ اس وقت عمران خان کے پاس ابھی بھی طریقہ کا پتہ یہ تو ہے کہ کسی کو گورنر بنا دے، پنجاب میں ایم کیو کا بنا دے، ادھر وزراء کو اٹھا دے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے بعد بہت سارے آئینی اختیارات بہت ہوتے ہیں ایگزیکٹو کے پاس۔ دیکھیے عمران خان صاحب نہیں، عمران خان صاحب کے پاس جو بہت سارے پتے ہیں، وہ یقیناً جو پوسٹنگ بھی تعیناتی بھی کر سکتے ہیں، وہ یہ بھی اناؤنس کر سکتے ہیں کہ وہ کس کو بڑا اعلان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صوبے میں
نثار صاحب کو ہٹا رہے ہیں, لگا رہے ہیں یا ہٹا رہے ہیں, یا بزدار کو لگا رہے ہیں یا ہٹا رہے ہیں, اس قسم کی چیزیں ہو سکتی, سرپرائز بہت سارے مسئلہ نہیں, ایک وہ بھی ہو سکتا ہے. جی؟ دیکھو ترین جو گروپ ہے اس کو یہاں وزیر اعلیٰ بنا دیں, وہ سندھ میں ایم کیو ایم کو دے دیں. یہ ہو سکتا, کیوں نہیں کر رہے, کچھ جان بوجھ کے بحران پیدا کر رہے ہیں. نہیں, ایسی بات نہیں ہے, جان بوجھ کے تو نہیں کر رہے, جان بوجھ کے تو ہماری جو اپوزیشن والے وہ بحران پیدا کر رہے ہیں, اور ان کے پیچھے کیا محرکات ہیں. ٹائمنگ ان کی ایک تو بڑی غلط تھی کہ او آئی سی کی کانفرنس تو بہت عرصے سے پہلے ڈیو تھی کہ ایک دن کے لیے اگر ہم بزدار کی ڈسکوالیفیکیشن کے لیے اس کی نالائکی بزدار صاحب نے, لیکن پھر عمران خان ایز اے لیڈر کیوں فیصلہ, لیکن بزدار صاحب نے دیکھے نا ایک چیز اچھی کی ہے کہ انہوں نے ابھی جو ریسنٹلی ملاقات ہوئی ہے جو انصار کے ملاقات سے پہلے, تو انہوں نے اپنا استعفیٰ عمران خان صاحب کو ٹینڈر کر دی ہے. ان کا استعفیٰ کنسرن حلقوں تک پہنچ چکا ہے, اور انہوں نے کہا کہ میری وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے تو میں بالکل اپولوجائز بھی کرتا ہوں اور اپنا استعفیٰ ٹینڈر بھی کرتا ہوں. تو میرے خیال عمران خان صاحب کا جو بھی آپ کہتے ہیں اسلام آباد میں تھے, تو ہم نے چودھری فواد صاحب سے پوچھا تھا کہ کیا حالات و واقعات ہیں, معاملات ہیں, تو انہوں نے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ کہا کہ عمران خان صاحب نے ہمیں کہا کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں, جس طرح آپ کام کریں. تو مجھے بتائیے اس وقت جو ملک میں ہمارے میڈیا جو ایک سٹانس لے کے چل رہے ہیں, یعنی ان میں پورا حصہ ڈال رہے ہیں کہ ملک میں پورا ہنگامہ ہو, لڑائی ہو, جھگڑا ہو, تو جب کچھ اینکر صاحبان اس نیریٹو پر جا رہے تھے فوج کے خلاف, انہوں نے وہ باتیں کی اسلام آباد پریس کلب کے سامنے, گالیاں تک نکالی, آپ کو پتہ ہے. اب وہ جب واپس آئے ہیں تو کچھ مبینہ طور پر کہ فواد چودھری کو کہا کہ یار تم کریڈٹ ہی لے رہو کہ ہم نے بحال کیا. اس نے کہا جی میں بات بتائیے, آپ کا کوشچن بڑا ویلڈ ہے, بڑی صحیح بات ہے. دیکھیے بریگیڈیئر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو اس وقت جو ہمارے رینکر جنرل ہیں, رینکر براجہ کے بھی بریگیڈیئر ہیں یا کوئی ہونے والے ہیں لیفٹیننٹ جنرل وغیرہ, دیکھیں وہاں پہ ایک بے چینی ضرور پائی جاتی ہے, اور یہی شہیدوں کے وہ والدین ہیں, وارث ہیں اس قوم کے. اور جس طرح فوج کو ایک ادارہ دیکھیں نا ملان کیا گیا, جی ملان کیا گیا تھا, مسنگ پرسن بعد میں برآمد ہوتے رہے جی. اور باجوہ صاحب کسی ایک دیکھیں نا اس کا تو نہیں ہے کسی کے, وہ تو ایک ایسی سپریم کمانڈ کی کمانڈ کرتے ہیں, اور وہ جو گالی پڑتی تھی باقاعدہ ادارہ پڑتی تھی, اس کے پیچھے ادارہ ہوتا تھا. لوگوں کو پتا ہے کہ جس طرح ہمارے اپوزیشن کے لوگوں نے, مریم نے, نواز شریف صاحب نے اور ان کے دیگر نام لے کر مجھے کیوں نکالا, سارے آگے واپس. جی دیکھیں نا اب چیزیں اگر واپس آتی ہیں تو یہ رجسٹر ضرور ہے. یہ نہیں ہے کہ سارے کا سارا کوئی عمران خان صاحب پہ مل پا رہا ہے. میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ کچھ ایسی قوتیں بھی ہیں بیچ میں سینئر لوگ جو عمران خان صاحب کے پیچھے بھی کھڑے ہیں. دیکھیں ایک سسٹم ہوتا ہے نا, اب سسٹم سے اگر آپ زیادتی کریں گے, اب ہم نے 3.5 سال کہا چور سڈن ہم کہہ رہے ہیں نہیں ہم سے غلطی ہوگی, چور سے نہیں ہے. آپ بتائیے کہ آپ جو میں نے ابھی سوال ملسہ سے کیا تھا, فوج کو ڈائریکٹلی نام لے کے گالیاں نکالی گئی, اور یہ مسنگ پرسن کا نام لگایا گیا, پوری دنیا میں فوج کو کہا گیا. یہ سوال کا جواب ہم بریک کے بعد لیں گے, لیکن ذرا سوال سن لیجیے کہ پھر بتائیے کہ جب وہ لوگ واپس آ جاتے ہیں, 8 گھنٹے آپ ان کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں, اور جو فوج کے حامی جرنلسٹ ہیں ان کو تو نیڑے نہیں پھٹکنے دیتے, یہ کون سی مجبوری ہوتی ہے. اور عمران خان کی حکومت کو دن رات اگر مثلا کئی دفعہ جھوٹ پر مبنی بعد میں چیزیں ثابت ہوتی ہیں کہ جھوٹ ہے, وہ سارا بھی وہ چلا رہے ہیں, تو پھر کھلے عام دیتے کہ پوری دنیا میں ایسی جرنلزم ہے کہ اس سوال کا جواب لیں گے بریگیڈیئر صاحب آپ سے آفٹر شارٹ بریک. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. بریگیڈیئر صاحب سوال تو میں نے سب سے پہلے کر لیا تھا. سوال یہی ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے وہ بڑا امتحان ہے فوج کے لیے بھی. عام بندے باتیں کرتے ہیں, کرنے نہیں چاہیے, کیونکہ پوری دنیا میں ٹاپ 10 میں ہماری فوج الحمدللہ شامل ہے, انہوں جنگیں لڑی ہیں, ملک محافظ ہیں وہ. تو یہ اس کی کوئی روک تھام ہوگی یا الزام ہی سہتے رہیں گے آپ؟ میں یہ سمجھتا ہوں آپ کے آئین کے اندر بھی آرٹیکل 19 کے اندر بھی درج ہے کہ فوج کے خلاف دشنام ترازی, بہتان تراشی یہ نہیں ہونی چاہیے. اور فوج کو اگر آپ کریں گے اس قسم کی ناجائز تنقید تو آپ کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا, اور آنا چاہیے. لیکن پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ لوگوں نے فیشن بنا لیا ہے فوج کو تان و تشنی کرنا, اور مجھے اس میں وہ فیض کا شعر آ جاتا ہے مجھے یاد, چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی تانوی کے دشنام, غیر تو نکالیں گے گالیاں, چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت. لیکن پھر بھی فیض نے کہا تھا اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل, ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت. فوج کو اپنا کام کرنے میں کوئی ندامت نہیں ہے. نہیں, اگر حفاظت کر رہے ہیں بیرونی دشمنوں کی,
بیرونی دشمنوں سے اندرونی جو دشمن ہے وہ بھی تو ان کی ڈیوٹی ہے. جب ایک چیز یہ جو اس وقت مبینہ طور پر دیکھیے ایلیگیشن ہے آپ کہ باہر سے پیسہ آ رہا ہے, جس کیا دن- پیسہ نہیں اگر آ رہا تو ٹھیک ہے, یہ اگر آ رہا ہے تو اتنی ایجنسیوں کے ہوتے ہوئے کیوں آ رہا ہے اور کس کو دیا جا رہا ہے, کون سی خبر؟ دیکھیے ہر کام آپ کا فوج نہیں کر سکتی. آپ کی انٹیلیجنس آئی بی ہے, آپ کی سی آئی ڈی موجود ہے, آپ کی سول انٹیلیجنس ایف آئی اے موجود ہے, یہ اپنا کام کریں. جب ان سے کام نہیں ہوگا اور آپ سمجھتے ہیں کہ فوج نے کام کرنا ہے, آپ آرٹیکل 245 کے تحت حکم دیں اور آئینی حکم دیں. آئینی حکم پہ فوج کام کرے گی. یہ ہو نہیں سکتا. فوج کسی بھی حالت میں آئینی حکم کی عدولی نہیں کرے لیکن گی. اس سے پہلے لیکن اس کے پرسپشن لیے- یہ ہے کہ ایم کیو ایم, کافی, Right. باپ, بی اے بی بیپ اس کو کہتے ہیں, ہاں، یہ تینوں جو ہیں یہ کسی کے کہنے پر رخ جو بدلتے کسی ہیں. کے کہنے پہ کر رہا ہے اس کے لیے آپ انٹیلیجنس جمع کریں, ثبوت جمع کریں. اور کو فوج کی مدد کی ضرورت ہے, آرٹیکل دوبارہ 245 کے سنیں, تحت فوج کو حکم دیں. دوبارہ سنیں, پرسپشن یہ قوم کے پاس لیکن ہوتی ہم ہے. اگر یہ سب چاہتے ہیں کہ فوج خود ہی اٹھ کے اس قسم کے کام کرنے نہیں, شروع ہوتا کر رہے نا, ہوتا تو رہے پھر نا. آپ کو ہوتا ہم تو اگر رہے. عرض کریں گے تو ہوتا- شکایت ہوتا- ہوگی. ہوتا تو رہے نا, لیکن میری میں پھر آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. بریگیڈیئر دوبارہ سنیں, میں نے آپ سے جی. یہ کہا پرسپشن اسٹیبلش ہے. ایم کیو ایم, کاف لیگ اور بیپ جی, یہ کسی کے کہنے پر ووٹ دیتے ہیں. اگر وہ دوسری طرف جاتے ہیں تو پرسپشن مزید بڑھتی یہ ہماری ایک پرسپشن ہے. میں مانتا ہوں, مجھے بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہو رہا ہے, ایسے ہو رہا ہے تو بالکل غلط ہو رہا ہے, اور میرے خیال کے اندر غداری ہو رہی ہے. اس غداری کو روکنے کے لیے جو ہمارے قانونی ادارے ہیں وہ اپنا کام کریں. ان سے اپنا کام نہیں ہو سکتا اور وہ چاہتے ہیں کہ فوج یہ کام کرے, تو فوج کو آرٹیکل 245 کے تحت حکم دیں, فوج یہ کام کر دے گی. جی. ڈاکٹر آپ کو پکڑ کے صاحب, بتا ڈاکٹر دیں صاحب میری بات سن رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب جی حسن ہو جائے. بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کے متعلق ہے کہ ان کی ٹیسٹ رپورٹیں کوئی ٹھیک ہیں. اگر یہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ آ جائیں گے, پھر سعودی عرب پہلے عمرہ کریں گے کیونکہ وہ نیکی کا کام ہے. تو جو پاکستان میں سزا یافتہ آدمی بھی ہو اور پھر فوج کے بھی جس طرح کے ان کے خیالات ہیں, اور ہاں خاص طور فضل الرحمان نے جو کہا کہ عدم اعتماد کے بعد ہم اداروں کی ڈومین کا تعین کریں گے, یہ انہوں نے کہہ دیا ہے, ڈومین کا تعین کریں گے. یہ بڑا وسیع لفظ ہے, اس پر کیا کہتے ہیں آپ؟ بھائی بات ہے دو چیزیں. ایک تو ان کے آنے کے اسباب جو ہیں وہ ملک میں بحران پیدا ہوگا. یہ ایسی بات نہیں ہے چونکہ ان کے جو کچھ یہاں پر ہے, اور اس وقت یہی جو ہے اپوزیشن کی خواہش ہے کہ ملک میں بحران پیدا ہو اور اس بحران سے پیدا اٹھائے. اور یہ باہر کی قوتیں اس چیز کی منتظر ہیں, جس کو بڑی سینسیبلی, جو آپ بات کر رہے تھے کہ فوج کیوں نہیں ایکشن لے رہی ہے, فوج بہت سینسیبلی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے کہ کوئی ایسا قدم نہ ہو جس سے دنیا جو ہے ہمارے یہاں بحران پیدا ہو اور اس کو بہانہ بنا کر کے ہمارے اوپر جو ہے. تو ایک چیز میں بتاؤں, جو حکومت کر رہے ہوتے ہیں اور جو اوپر صحیح اقتدار والے ہوتے ہیں وہ جذبات سے کام نہیں کرتے ہیں. ان کا تعلق ہوتا ہے بھلائی اور صحیح راستے سے سینسیبلی چیزوں کو ٹیکل کرنا. ہم لوگ جذباتی طور پر کئی چیزیں سوچتے ہیں کہ ایسا ہو جانا چاہیے, لیکن وہ اگر اقدام اٹھ جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے جو بحران پیدا ہوگا وہ ہمارے لیے زیادہ نقصان دہ ہوگا. یہ میں آپ کو بتاؤں, میں یہ ان کو حکومتی پارٹی جی جی کہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب ضمیر تو یقیناً جاگنا چاہیے عوام کا. اب یہ جو جن کی آنکھوں میں دھول ڈالی جاتی ہے کہ ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں, اب میرے اور آپ کے لیے صرف اقبال صاحب کوئی بھی نہیں کرتا, یہ وہم ہے. آپ کے پروگرام کی مثال کئی دفعہ کہا ہے بھائی جب تک آپ اپنی آنے والی نسلوں کا, اپنے بچوں کا مستقبل سیو نہیں کریں گے نا, ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. یہاں پر آپ ڈسپلین لینے جائیں, پچھلے دن میں پیراڈول نہیں آ رہی تھی اور یہ تو جا کے لندن میں علاج کراتے ہیں. سر ہم بھی حکومتوں کے حصہ رہے ہیں, یہ آپ بھی رہے ہیں, یہ بریگیڈیئر صاحب بیٹھے ہیں, یہ سر کوئی بھی نہیں ہے, کوئی ناٹ اے سنگل, سب جھوٹ اور فراڈ بولتے ہیں. اگر یہ جھوٹ اور فراڈ کسی کو سمجھ نہیں آتا تو وہ کل کا اندھا ہے, آنکھوں کا بھی اندھا ہے. اب دیکھیں جو آپ کوشچن سب کو آتا ہے, میں آپ کو بتا دوں سر کرنا کوئی نہیں چاہتا. ہاں, سوسائٹی کو اتنا کرپشن فرینڈلی کر دیا جی, وہ ہمارے کلچر کا ڈاکٹر صاحب حصہ ہو گئی ہے, حصہ ہو گئی ہے. اب دیکھ رہے ہیں جو دوسرا آپ کا کوشچن ہے اقبال شاہ صاحب, دیکھیے اب ایک سر میرا سوال, دوسرا ان کا کوشچن یہ تھا کہ شہباز شریف نے جو کہا کہ قومی حکومت بنا دی. اچھا جی, قومی حکومت کا پرائم منسٹر کون ہوگا اور کتنے عرصے کے لیے ہوگا؟ یہ تو باندھ بندی تو کنبہ ہے نا. ہے کہ ہم کو حکومت دیتی. جی 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 جی, ہمیں اور سر یہ میں ڈاکٹر صاحب سچی بات ہے کہ سارے مل کے بھی آ جائے نا, سارے مل کے بھی, تو یہ پاکستان کے
مسائل کا حل نہیں نکال سکتے. صرف نہیں اللہ ہے کو پتا ہے کہ کسی کے وہ سر برگیڈی صاحب کیا بات کرتے ہیں یار. بات تو سنیں نا. سیاستدان کا کیا ضمیر پھر آپ کے ہے؟ پاس فاصلہ میں نے بھی ایک بات کر جوتیاں کھا کے جوتیاں کھا میں شامل ہیں. نواز شریف صاحب ایک سائیڈ کی تو باتیں نہیں کو کرتے. مشرف صاحب نے مجھے جوتیاں مار کے باہر نکالا پھر واپس آ گیا. آپ نے کیا بہت ضمیر بول ہوتا ہے دیا. سر؟ ٹائم ہو رہا ہے، کافی ہو گیا. ضمیر کی بات سلطان بہو نے کہا تھا دل دریا سے وہ سر پڑھی لکھی بات کون مانتا ہے؟ دلا دیا جانے ہو. تو دلوں کا حال صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور یہاں تو کہہ رہے ہیں سر مجھے ایم نے بنائیں گے. ڈاکٹر صاحب کہا نہیں انہوں نے راجہ ریاض نے مجھے ایم کی ٹکٹ مل رہی ہے. کہا کہ میں اسلام لے آیا ہوں. پھر تم نے کیا کیا؟ انہوں نے ہاں جی. قتل کر دیا. لیکن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عوام کیا جانتی تم ہے. نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ یہ تو اکیڈمک اور دلوں کا حال صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. مجھے جواب سر، آپ دیں وہ نہیں بات کہ کر جو رہے. میاں شہباز شریف نے کہا ہے کیا یہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے؟ Never. تو اوپر اپنے طور پر خاکہ بنا رہے ہیں. وہ بھی غلط. ہاں؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ دلوں کا حال صرف اللہ تعالیٰ جانتا وہ ہے. سر دلوں کی اور بات نہیں ہو سیاستدانوں کا رہی. یہ کہنا بات کوشچن کہ سیاست کا ہے. اس طرح کر لیں گے اور اس طرح کر لیں گے، وہ اگر کر سکتے ہیں تو کریں. لیکن میں خود یہ چاہوں گا کہ پاکستان قائد اعظم کا ملک ہے. قائد اعظم کے ملک کی سیاست میں ایتھکس ہونے چاہیے، morality ویسے ہونی چاہیے. اقبال شاہ یہ کہنا کہ صاحب سیاست ہمارے یہاں تو دلوں کے حالات تو فوج جانتی نہیں ہے. ہونی چاہیے. فوج کے کہنے پہ آپ کسی ادھر ہو چیز جائیں میں تو ہمیں برباد ادھر ہو کیا. جائیں. اللہ کا خیر اللہ. آج جو ہم دنیا میں کمزور ہیں اللہ وہ کا ہے خیال. آپ نے. اسی لیے آپ نے سپریم کورٹ جانا ہے، مجھے پتا ہے 24 تاریخ کو. وہاں کسی طریقے سے آپ کی پارٹی ہیں، مجھے پتا ہے کہ بڑے سینئر لوگوں کے ساتھ ہیں، ان کو کہیں ان کو اگر اجازت دینی ہے کہ ان کا ضمیر جا کے جس مرضی پارٹی میں چلے جائیں، 3.5 سال موضوع میں کریں، تو جو عوام ہے اس علاقے جن سے یہ ووٹ لیتے ہیں ان سے بھی تو مینڈیٹ دوبارہ لیں. جی جی یہ بڑا اچھا اپنے کوشچن کی اقبال شاہ صاحب. یہ میری پٹیشن بھی یہی ہے 184(3) کے تحت کہ میں نے ایک کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالا ہے اور وہ کینڈیڈیٹ جا کے کسی اور پارٹی کی جھولی میں گر گیا ہے تو میرے ووٹ کا تقدس اور میرے آئینی طور پر کیا ہے. یہ کوشچن ہم نے بھی ریز کیا ہے اور بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے یہ کہ میں بطور ووٹر میں نے ایک امانت دی تھی کسی کو اور ایک منشور پہ ووٹ دیا تھا. جی جی بتائیے کہ تو مجھے بھی جہاں سپریم کورٹ وہاں ان کو سن رہی ہے مجھے بھی ووٹر سنا جائے. ڈاکٹر صاحب جی ہم کر رہے ہیں لائن لینا جواب ڈاکٹر صاحب سے بھی. بالکل لیکن صحیح ہے. صرف ون لائن یہ ہے کہ یہ اگر ناکام ہو جاتی ہے تو پھر بحران پیدا زیادہ ہوگا یا کامیاب ہو جاتی ہے تو زیادہ بحران. میرا خیال ہے دونوں صورت کے اندر جو ہمارے نہیں، سیاستدانوں میں کا آپ کو ایٹیچیوڈ بتاؤں. ہے وہ کوئی بھی جو ہے جمہوری بات کو نہیں مانے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آ رہے ہارنے ہیں. والا کہے گا کہ غلط ہو گیا سب کچھ اور جیتنے والا بہت بغلے میں جائے گا. ڈاکٹر صاحب لاسٹ کمنٹس. دیکھیے میں آپ کو وضاحت سے کہہ دوں کہ اللہ کرے یہ ووٹ آف نان کانفیڈنس فیل ہو جائے تو وہ بہت انشاءاللہ. ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور اب اس کے بعد عمران خان کی پاور ہوگی کہ وہ اسٹرانگ ایکشن لے سکتے ہیں کیونکہ اب ان کے لیے جو ہے وہ ایک سبب پیدا ہو جائے گا کہ جناب جو آپ نے ووٹ آف کانفیڈنس دیا اس میں آپ فیل ہو چکے ہیں. اور دوسرا ڈاکٹر صاحب جو اسپیکر اور قومی اسمبلی ہے اس کے کسی ایکٹ کو قومی اسمبلی کے اسپیکر کے کسی ایکٹ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے پروگرام میں شامل ہونے کا. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ووٹر جس طرح کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، یہ پارٹیاں اکثر کہتی ہیں آپ کے ووٹ کی عزت یہی ہے کیونکہ ان کے بیسٹ انٹرسٹ اپنے ہیں. آپ بھی کچھ سوچیں، وہ سوچیں اس طرح جس طرح ابھی ہمارے عبداللہ بلخ صاحب نے کہا کہ انہوں نے ریٹ پٹیشن دائر کیا ہے. ریٹ پٹیشن کا طریقہ یہ کہ سارا دن جو ہے موبائلوں پر لگے رہتے ہیں، یہ باقاعدہ اسی کو پٹیشن بنائے. انہوں نے کہیں کہ جو ایم این اے ہمارا کسی مینوفیسٹو کے اوپر ہمارے سے ووٹ لیتا ہے وہ وعدہ کرتا ہے کہ یہ پارٹی بڑی اچھی ہے، فلانی پارٹی بڑی بدماش ہے، تو ہم ووٹ دے دیتے ہیں. ہماری لڑائیاں ہوتی ہیں، ہم کا ہوتی ہے، ہمارے رشتے چھوٹ جاتے ہیں. تو پھر کیا وجہ ہے کہ جب یہ ووٹ دینے جاتا ہے تو دوبارہ ہمیں اس طرح ریفرنڈم ٹائپ اپنے اپنے علاقے سے کیوں مینڈیٹ نہیں دیتا؟ اپنا اور اہل خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.